السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم ٹو دی انجم نیشن. آئی ایم انجم ہیئر ود یو. آج ہم ان سوالات کو ڈسکس کریں گے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یا میڈیا چینلز پہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. خاصی تعداد میں لوگ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کرنے یا روڈے بلاک کرنے یا اپنے ہی ملک میں پروٹیسٹ کرنے سے فرانس یا دیگر ممالک جو گستاخی کرتے ہیں یا ختم نبوت کے حوالے سے حملے کرتے ہیں یا ناموس رسالت کے حوالے سے حملے کرتے ہیں، ان ممالک پر کیا اثر پڑے گا، ہم کیوں اپنے ملک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ یا تحریک لبیک پاکستان کیوں روڈوں پر نکل آئی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیوز شیئر کروں گا جو مختلف ممالک میں عوام سراپا احتجاج ہے. گورنمنٹ کے مختلف فیصلوں یا اقدامات سے ناخوش عوام کس طریقے سے روڈوں پر آتی ہے اور کیسے احتجاج کرتی ہے. اس کے بعد اس خاص موضوع پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کا روڈوں پر نکلنا احتجاج کرنے کے حوالے سے اس بات کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. Another Friday of anti-government protests. This time they were dedicated to Syrian women, who have been just as active in the campaign for freedom as men. Attack from angry crowds in central London. Bottles of fireworks were thrown and bins. Tonight, chaos and violence in Hamburg. As you can see, there are now clashes.
For the first time since World War II, the capital of the Netherlands is on a curfew. From 9 in the evening until 4:30 in the morning, people in Amsterdam have been told to stay home. And on Sunday, this was the reaction of many. Crowds of hundreds of people voicing defiance. Ik ben het niet eens met het beleid dat op dit I don't agree with the actual politics in the Netherlands, the restrictions of freedom. en met z'n allen hopen. The media don't always show these protests nicely, but I hope we can show that this is just a voice saying no. We are so afraid that we're going in the wrong direction. This is understandable, but it's really the wrong way. Bars, restaurants, cinemas, and cafes in the country had already been ordered to close in October, but the extra restrictions have created an unexpected backlash. Ik ben het niet eens met de avondklok. I don't agree with the curfew because I don't believe that it will have a big effect overall. I believe that people will come up with alternatives anyway. Normally people will meet at 9 p.m. but now they will meet at 3 p.m. They will keep on seeing each other. Parliament tightened the restrictions last week to prevent a new surge in cases from a coronavirus variant first identified in the UK. Police were deployed in Amsterdam and at least 9 other cities. Nearly 200 people were arrested in the Dutch capital on Sunday. A water cannon were used on demonstrators. Another 90 were detained in Eindhoven. The central train station in the city was attacked and vehicles burned. The Prime Minister has condemned the violence. Dat het ontoelaatbaar is. This is unacceptable. Every normal person can only be disgusted by this. One really wonders what has got into these people. This has nothing to do with protesting. It's criminal violence, which will treat as such. The government has also banned flights from South Africa, South America, and the UK, and is preventing ferries carrying British passengers from docking. Officials have issued a message telling people not to travel to the Netherlands, and the national lockdown is due to remain in place for at least the next 2 weeks. Andrew Chappelle, Al Jazeera. व्यूअर्स, आपने वीडियोस देखी हैं किस तरीके से पूरी दुनिया में मुजाहिरीन रोडों पर निकल आते हैं, अपनी रियासत के उन इक़दामात और उन फैसलों को चैलेंज करते हैं जिनसे एक ख़ास कम्युनिटी या एक बड़ी तादाद में आवाम नाखुश होती है, या आवाम के वो ग्रोह जो रियासती इक़दामात और रियासती फैसलों को चैलेंज करते हैं उनसे मुत्तफिक नहीं होते। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो सवालात उठाए जाते हैं कि आप प्रोटेस्ट का रास्ता क्यों इस्तेमाल करते हैं, या नामूस रसालत के लिए या ख़त्म नबूवत के लिए आप प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। वीडियोस में आपने देख लिया कि किस तरह से पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, या आपके मुतालबात मनाने के लिए वाहिद रास्ता आपके पास प्रोटेस्ट का ही होता है। आपके पास गोली चलाने का इख्तियार नहीं होता, आपके पास कोई और इख्तियार ऐसा आवाम के पास नहीं होता कि जिसको इस्तेमाल करते हुए रियासत से मुतालबात मनाए जाएं, या रियासत को अपने मुतालबात मनाने के लिए या रियासती फैसलों को चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई ऐसा रास्ता हो जिस रास्ते को इस्तेमाल किया जाए। जर्मनी में एहतजाज होते हैं, बहरीन में होते हैं, सीरिया में होते हैं, और रशिया जो कि कम्युनिज्म का गढ़ है, जहाँ पे एहतजाज करना शेर के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ है, वहाँ पर एहतजाज होते हैं। इसके अलावा आप ईरान में देखें जहाँ पर वहाँ पे भी बड़ी सख्तियाँ हैं, वहाँ एहतजाज होते हैं। और इसके अलावा इंडिया में देखें बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ एहतजाज किए गए मजदूरों की तरफ से। आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरह से एहतजाज किए गए, पूरी रियासत को बंद करके रख दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो फ्रांस जो गुस्ताखियां करने में सर फहरिस्त है, जिसके हवाले से पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, वही फ्रांस जिसमें से मज़हब के ख़िलाफ़ या उनकी अपने मज़हब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ लहरें उठी हैं, इनलाइटनमेंट की, वुमेन इनलाइटनमेंट की, या लिबर्टी की जो तहरीकें सारी उठी हैं वो फ्रांस ही से उठी हैं। एक मज़हब के हवाले से या मज़हब के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ी फ़ज़ा और कवी फ़ज़ा पैदा हुई है वही फ्रांस से हुई है। फ्रांस में भी एहतजाज आपने वीडियोस में देख लिए होंगे होते हैं, और वहाँ पर भी रियासती इक़दामात से नाखुश अवाम सड़कों पर ही निकल आती है। अब हम ये सवाल करते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता बच जाता है अवाम के पास जो अवाम अपने मुतालबात मनाने के लिए इस्तेमाल करे। अब हम इस तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाहरे करना और हुकूमत से अपने मुतालबात बनाना, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो तशद्दुद का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, या मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है। तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो जहाँ पे मुज़ाहरे होते हैं वहाँ पे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। ये
کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں پہ بڑی تعداد میں عوام روڈوں پر نکل آئے اور وہاں پر کچھ اب نارمل حالات سامنے نہ آئے، توڑ پھوڑ کے معاملات سامنے نہ آئے، پتھراؤ کے نتیجے میں کیجویلٹیز بھی واقع ہو جاتی ہیں اور پبلک پراپرٹیز کو بھی نقصان ضرور پہنچتا ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں دراصل وہ پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے یا لوگوں کو مارنے، تشدد کرنے اور عوام کو لہو لہان کرنے کے لیے پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، یا ان کے کوئی مطالبات ہیں، کوئی فی الواقع صحیح مطالبات ہیں جن کو بنانے کے لیے وہ روڈوں پر آتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے مظاہرے ہوتے ہیں ان سارے مظاہروں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک مظاہرے میں جو مظاہرہ کرنے والے، پروٹیسٹ کرنے والی جو ٹیم ہوتی ہے، جو جماعت ہوتی ہے، اس کی طرف سے اسٹرکٹلی یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے عوامی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، عوامی پراپرٹیز کو نقصان نہیں پہنچانا اور پرامن رہنا ہے۔ جس قدر پرامن رہ سکتے ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن ایسے میں بہت سارے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جہاں پہ جو حکومت کی طرف سے ہی کچھ اہلکار ہوتے ہیں جو عوام کو تشدد پر اکساتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک تشدد کا سا ماحول بن جاتا ہے، پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے۔ لیکن اس پورے پروسیس میں یہ بات ہمیشہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو مختلف سیاسی جماعتوں یا مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہوتے ہیں ان کی طرف سے کوئی تشدد کا واقعہ سب سے پہلے نہیں رپورٹ ہوتا، بلکہ عوام میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سادہ عوام کو بہکا کر، جذبات میں لا کر پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا الٹیمیٹلی نتیجہ اسی سیاسی جماعت کے دامن میں ڈالا جاتا ہے جو احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کے آپ تحریک لبیک پاکستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز سامنے آئی ہیں جہاں پہ وہ ایمبولینسز کو جانے کا راستہ دے رہے ہیں، بہت ساری ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ جن میں وہ باقاعدہ طور پر اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرتشدد راستہ استعمال قطعاً نہیں کرنا، ہمارا مقصود نہیں ہے عوامی املاک کو نقصان پہنچانا یا عوام کو نقصان پہنچانا، ہمارا مطالبہ گورنمنٹ سے ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ہم روڈوں پر آئے ہیں اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، عوام کو نقصان پہنچانا ہرگز ایجنڈا نہیں ہے۔ اس عوام کو نقصان کیوں پہنچائیں گے جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے مطالبات کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے کھڑی ہے، آپ ان کی پراپرٹیز کو نقصان قطعاً نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو عوام کو دیکھنے کی ہیں۔ آج ریاست اپنے تمام تر متشدد ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ آپ شیخ رشید صاحب کی وہ پرانی ویڈیوز آپ میری اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے وہ کہتے تھے جلاؤں گا، گھراؤ کروں گا، آپ توڑ دیں، لعنت بھیجتا ہوں اس ریاست پر، لعنت بھیجتا ہوں ایسے نظام پر، لعنت بھیجتا ہوں پارلیمنٹ میں، ایسی اسمبلیز میں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ انہی اسمبلیز میں وہ پھر بیٹھے ہیں، انہی اسمبلیز میں وہ کھا پی رہے ہیں، اور ریاست جس پر وہ لعنت بھیج رہے تھے، نظام جس پر وہ لعنت بھیج رہے تھے، اسی نظام میں وہ آئے ہیں اور اسی نظام میں رہتے ہوئے وہ آج وہ جو جس پوزیشن پہ اس وقت تھے جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ گالم گلوچ کیا کرتے تھے، اسی پوزیشن کے پروٹیسٹنٹ پہ یہ ظلم و تشدد کرنے کے راستے استعمال کر رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں اور دھمکی آمیز الفاظ سے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ یہ ریاست کی بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے جو کہ آئینی بھی نہیں ہے، قانونی بھی نہیں ہے اور کسی طور پر جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی آپ وہ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں جہاں پہ وہ پاکستان کے مختلف اداروں پر حملے کرتے ہیں، وہ پرتشدد واقعات ان کی طرف سے سامنے آتے ہیں، ان کی شے پہ لوگ پی ٹی وی پر حملہ کرتے ہیں، املاک پر حملہ کرتے ہیں، ان کی شے پر اتنے بڑے عرصے تک وفاقی دارالحکومت میں وہ سراپا احتجاج تھے، روڈے بلاک کر کے بیٹھے تھے، پوری حکومت کے لیے ایک چیلنج بن کے بیٹھے تھے، 126 دن تک مسلسل احتجاج کرتے رہے ہیں۔ ان کے مطالبات بنیادی طور پہ ناموس رسالت کے مطالبات قطعاً نہیں تھے، ان کے مطالبات کوئی ایسے نہیں تھے جو مذہب سے جوڑے جا سکے، ان کے مطالبات صرف ذات کے لیے تھے، مجھے اقتدار چاہیے ورنہ میں ملک بند کر دوں گا، شہر بند کر دوں گا، حکومت پاکستان کو کام نہیں کرنے دوں گا، ان کو اتنا پریشرائز کروں گا کہ یہ کسی طور پر بھی کام نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی ویڈیو ساری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ لیکن آج ان کے وکیل یہ باتیں کرتے ہیں کہ ناموس رسالت ختم نبوت کے حوالے
سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے آپ روڈوں پر نہ آئیں، آپ احتجاج نہ کریں، آپ کسی طور پر بھی اتنی گھناؤنی ریاست کے خلاف آپ اقدامات نہ کریں، آپ کھڑے نہ ہوں، آپ نعرہ نہ ماریں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ ماریں، آپ کسی طور پر مذہب کی بات نہ کریں، ورنہ آپ کا جو عمل ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے ریاست کے لیے، لیکن وہ عمل قابل قبول ضرور تھا جو اسی ریاست جو ابھی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے، جو ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ان کے یہی مطالبات جائز تھے، ہر صورت میں قابل قبول تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے نکلنے والے لوگوں کے مطالبات ناجائز ہو گئے ہیں۔ یہ ریاست کا دوہرا معیار ہے، یہ قانونی بھی نہیں ہے، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ اس پورے پروسیس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا، کسی سطح پر بھی ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جس نے تاریخ میں یعنی پریویس ہسٹری میں جس نے جو بات کی ہو اس بات سے وہ پھر گیا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ میں لوٹوں کو اپنے ساتھ یا کسی دوسری پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا، ہارس ٹریڈنگ نہیں کروں گا، کسی طور پر بھی ایسے لوگوں کو نہیں قبول کروں گا جو مختلف پارٹیز میں رہے ہوں، جن کا رول صحیح نہ ہوا ہو، جو کالے کرتوت کرتے رہے ہوں، لیکن اس بات سے بھی وہ پھر گیا ہو، یو ٹرن لیا ہو۔ اس نے یہ کہا ہو کہ میں قرضہ کسی طور پر نہیں لوں گا، آئی ایم ایف سے اس نے قرضہ بھیک مانگنے وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، کسی طور پر بھی وہ اپنی کسی اس بات پر بھی قائم نہ رہا جو اس نے پریویس ہسٹری میں اس نے عوام کے سامنے اقرار کیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے پاس یا مختلف ممالک کے پاس کشکول نہیں لے کے جاؤں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مہنگائی نہیں کروں گا، پھر مہنگائی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ شیخ رشید جیسے منحوس، جاہل اور ایسے گرے ہوئے انسان کو کبھی اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا، اور وہاں ٹی وی پروگرام میں وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو میرے ساتھ نہ ملائے یا مجھے ایسے بندے کے ساتھ نہ ملائے، پھر وہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے۔ گویا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے کہ جو عمران خان صاحب نے پہلے کہی ہو اور اس بات پر انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو، اور بعد میں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے یو ٹرن کو کہ میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے یو ٹرن لیتا ہوں۔ تو پھر عوام تو یہی سوال کرے گی کہ آپ نے جو 126 دن تک آپ نے جو عوام کو نچایا، وہاں پر عوام غریب کو آپ نے جہاں تنگ کر کے رکھا، تو وہ بھی آپ کا غلط اقدام ہی تھا، اس سے آپ نے یو ٹرن کیوں نہیں لیا؟ اس کے علاوہ ہم یہ کہیں گے کہ جس احتجاج کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ بنی، جس احتجاج کے نتیجے میں انہوں نے اپنے مطالبات منانے کی کوشش کی، ہم جو عوام ہیں، جو عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ میں آ گیا ہوں، میں حاجی، نمازی، پارسا، بہت دیانتدار انسان ہوں، اب میں آ گیا ہوں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہنگائی بھی وہاں کی وہیں ہے، کشکول بھی آپ نے پوری دنیا میں پھیلائے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کے لوگوں میں مختلف سطح پر ان کی کرپشن کے واقعات آتے ہیں، ان کے بدعنوانی کے واقعات آتے ہیں، کہیں شراب میں پکڑے جاتے ہیں، کہیں کسی حالت میں پکڑے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو کہ مذہبی کارڈ کھیلنے کے نتیجے میں گورنمنٹ میں آئے، عوام کی سمپیتھی گین کی، عوام کے جذبات سے اس انداز میں کھیلے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بڑی تعداد عوام میں جو 90% عوام ہے جو اسلام سے محبت رکھتی ہے، اس عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اس عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے، اور اس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ حاصل کر کے تمام تر اقدامات مذہب کے خلاف کر رہے ہیں۔ ریاست جو آج پاکستان میں اسٹیبلش ہے، یہ مذہب کو اکھاڑ پھینکنے میں دن دگنی رات چگنی لگی ہوئی ہے۔ شیخ رشید جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا آئیکن اور سمبل بنا ہوا تھا، اس شیخ رشید کے کرتوت آپ دیکھیں جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے نکلنے والی نہتی عوام پر کس طرح ظلم کرنے کے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے۔ یہ ہے ریاست کا دورہ معیار جس کو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی خاص مسلک کا یا کسی گروہ کا معاملہ ہرگز نہیں ہے، کسی خاص سیاسی جماعت کا
مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ تحریک لبیک پاکستان سیاسی مقاصد کے لیے ایک مذہبی کارڈ کھیل رہی ہے، جبکہ عمران خان نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، گورنمنٹ میں آنے کے لیے مذہبی کارڈ کھیلا، عوام کے جذبات کو ریون کیا. لیکن وہ درست ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اول دن سے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اول دن سے ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اول دن سے دین اسلام کو مقدم رکھنے کی بات کرتے ہیں، اول دن سے اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں کہ اسلام تخت پر آ جائے تو تمام تر مسائل حل ہوں گے، ان کے مطالبات درست نہیں ہو سکتے. یہ ریاست کا کہنا ہے، یہ ریاست کا بیانیہ ہے کہ ریاست کے سامنے آپ چیلنج نہیں کر سکتے، جو قطعاً درست نہیں ہے. ان تمام اقدامات کو، ان تمام فیصلوں سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، ان تمام فیصلوں کو اور اقدامات کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں.